Hallelujah. Hallelujah. Glory to God Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम से मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रज़ा यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार टाउन मुल्तान पाकिस्तान आप सब की खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि खुदावंद हर रोज़ की तरह हमारी ज़िंदगी में एक नया काम करता है, हमारी ज़िंदगी में एक नया मौजज़ा करता है, ताकि हम हर रोज़ के मौजज़े को रिसीव करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ़ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि खुदा तारीफ़ और तमजीद के लायक है। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाई और बहन और बच्चों और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त इस खिदमत का हिस्सा है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। खुदावंद अपने खुदा के अजीम नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि खुदाए शाह अजीम है, वो रब्बुल अफ़वाज लश्करों का खुदा, जो अव्वल व आखिर, जो इब्तिदा और इंतहा, जो कादिर मुतलक और सच्चा है, जो अपने लोगों पर रहम की निगाह करता है और अपने लोगों को बरकत देता है, जो दिन रात उसके सामने पुकारते हैं उनको कभी भी मायूस नहीं करता। आइए आज एक बार फिर खुदावंद के हुजूर हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया के लिए, तमाम दुनिया में बसने वाले बनीनो इंसान के लिए, तमाम कौमों कबीलों के लिए, तमाम उन जिंदगियों के लिए जो खुदावंद में चलती हैं, खुदा से दूर है, उन सब के लिए हम खुदा की बरकत मांगेंगे, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए मिलकर खुदा की बादशाहत के लिए, खुदा के जलाल के लिए और खुदा की पिदराना शफकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। हमारे साथ इस वक्त जितने भी ऑनलाइन हैं उन सब के लिए हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं और दरख्वास्त करता हूं कि सब दुआ करें, खुदा की हुजूरी में खुदा के नाम को जलाल दें और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद अपने खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि खुदा तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदा सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है और उसका कलाम अज़ल से अबद तक कायम और दायम है। मेहरबान कदूस कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक, खुदाए कदूस बुज़ुर्ग बरतर यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली बाबरकत और मुहीब नाम में खुदावंद आज एक बार फिर हम आपके सुंदर पाक और जलाली नाम में आपके सामने हैं और आपको सजदा करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद आप हमारी ज़िंदगी में ये मौका रखते हैं, ये वक्त रखते हैं, ये जगह में देते हैं, हमारे लिए अपने जलाल को जाहिर करते हैं, ताकि हम कुछ वक्त खुदावंद आपकी हजूरी में आपके नाम को जलाल दे सके और उन लोगों के लिए भी खुदावंद जो इस वक्त हमारे साथ इस कलाम का हिस्सा बने हुए हैं, खुदावंद उन सब को भी बड़ी बरकत दे और आज अपने कलाम को जो तू हमारी जिंदगी में रखने को है, हम सुनने को है, खुदावंद जब तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, हम इस कलाम की रोशनी में खुदावंद आपके नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए खुदावंद मिन्नत करते हैं कि अपना कभी पाक और जलाली हाथ बढ़ाकर हम सब की जिंदगियों को खुदावंद अपने फजल से और अपने जलाल से मामूर कर, ताकि हर एक घुटना आपके सामने झुके, हर एक जिंदगी
خداوند آپ کا اقرار کرے، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کا کلام چاٹ پکڑے۔ اور میری دعا ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے کہ خداوند آپ کی سلامتی پوری دنیا پر نازل ہو، اور ہر ایک زبان اقرار کرے، ہر ایک زندگی آپ کی شکر گزاری کرے۔ خداوند میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آپ ہماری زندگی میں ایسے مواقع عطا کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند آپ کے کلام اور آپ کے نام کو جلال دیں، آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ خداوند میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں آپ کی حضوری میں آپ کے کلام اور آپ کے مکاشفہ کو جو آپ میری زندگی میں رکھتے ہیں میں سب کے ساتھ بانٹ سکوں۔ شکر گزار ہوں خداوند آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جس کے وسیلہ سے خدا آپ ہماری زندگی میں اپنے کلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند برکت دے، پاک روح کا مسا دے، اور ہمیں اپنے کلام میں جڑے رہنے کا گہرا مسا دے۔ پاک روح کی معموری کو مانگتے ہیں، روح القدس کی حضوری کو مانگتے ہیں کہ خداوند پاک روح کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیاں کلام سے برکت پاتی جائیں۔ شکر گزاری کریں، تعریف اور تمجید کریں۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے دعا کرتے ہوئے، تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گھروں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، ان سب پر آپ کی برکت آئے۔ جو خداوند پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اور بخش دے کہ آج کا کلام جو خداوند آپ ہماری زندگی میں رکھنے کو ہے، اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں میں آج آپ کی برکت نازل ہو، آپ کا جلال نازل ہو، اور آپ کے کلام کے وسیلہ سے لوگ نجات پائیں، زندگی پائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے تیار ہو سکے۔ خداوند یقیناً آپ کا کلام سچا ہے، آپ کی باتیں سچ ہیں، کیونکہ اول و آخر آپ ہیں، اور آپ کے نام سے ہی آج تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، کیونکہ ہماری سانسوں کا رکھوالا اور پاسبان آپ ہی ہیں۔ اسی لیے ہماری آس اور امید آپ پر ہے، ہمارا توکل آپ پر ہے۔ آپ ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنے کلام کے وعدے کے ساتھ خداوند ہماری مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ خداوند شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کی بڑی مددگار، اور اس عبادت کے وسیلہ سے، اس دعا کے وسیلہ سے آج خداوند بہت ساری زندگیوں میں آپ کا جلال ظاہر ہو۔ کل کی تھینکس گیونگز کی عبادت، شکر گزاری کی عبادت جو خداوند چرچ میں ادا کی جاتی ہے، پوری دنیا کل شکر گزاری کی عبادت کرتی ہے۔ خداوند آپ کا ہاتھ دی ہوئی تمام تر نعمتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید کرتے ہیں۔ خداوند رحم اور فضل اور برکت عطا کر، تاکہ خداوند ہر ایک زندگی میں خداوند آپ کا نور چمکے، اور ہر ایک زندگی آپ کی شکر گزاری کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے ذوالجلالی بابرکت اور قدرت والے نام میں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو پرانے عہد نامہ میں سے دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم سنیں گے۔ خدا کے کلام میں سے دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم غور سے سنیں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔
پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور سمجھائے جانے پر خداوند یسوع مسیح کی خاص برکت نازل ہو، آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، جو سلسلہ خدا نے ہماری زندگی میں شروع کیا، میں اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں۔ جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کے فضائل ہماری زندگی میں ہیں، اور ہر سانس جو اس کے نام سے چلتی ہے ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پرانے عہد نامہ میں سے دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو ہم نے سنا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی بڑے غور سے سنا ہوگا، اور لکھا ہے کلام میں، ایک بار پھر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں گے اور میرے دیدار کے طالب ہوں گے اور اپنی بری راہوں سے پھریں گے، تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا، آمین۔ آج کلام خدا میں ہم سیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، خدا خاکساری کے ساتھ مانگی گئی دعا سنتا ہے۔ کیا جی؟ خدا خاکساری کے ساتھ مانگی گئی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ آج اگر ہم اس آیت مقدسہ کے پس منظر میں 13ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک بڑی خاص بات لکھی ہے۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ غور کیجیے، کلام خدا کی اس آیت مقدسہ پر غور کیجیے۔ ہم سب جانتے کہ بارش کے نہ ہونے کے باعث خشک سالی شروع ہو جاتی ہے، اور خشک سالی جو ہے وہ قحط برپا کرتی ہے۔ اگر خشک سالی شروع ہو گئی، ملک کے اندر اناج کی کمی ہو جائے گی، قحط ہو جائے گا، اور ہر طرح سے جو ہریالی ہے، فصل کا نظام ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر بارش نہ، لکھا 13ویں آیت میں، اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی قحط کی نشانی نظر آتی، اور پھر ٹڈیاں بھی ملک کا اناج چٹ کر جاتی۔ ٹڈی بھی جو قحط کی نشانی، اور وہ اناج کو ختم کر دے۔ اگر وہ اس کو حکم دے کہ ٹڈیاں جو ہیں وہ اناج کو ختم کر دیں، تو پھر ملک میں قحط کی نشانی بنتی ہے، یہ بھی قحط کا باعث بنتی ہے۔ وبا کے باعث بہت سے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے کہ جب کرونا وائرس کی وبا کا آغاز ہوا تو ایک دم میں ملکوں کے اندر اس وبا نے تیزی پکڑی اور سب پریشان ہو گئے۔ وبا اتنی پھوٹی کہ موت کی طرف لوگ جانے لگ گئے۔
زندگیاں موت کا لقمہ بننے لگی، کیونکہ وبا بھی جو ہے وہ قحط کی نشانی ہے۔ اور یہ وبا ہماری زندگیوں کو، جو قیمتی زندگیاں ہیں، ان کو برباد کرتی ہے۔ یہ وبا معاشرتی تعلقات میں رکاوٹ کا باعث بنی کہ ہم اس وبا کے باعث ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے تھے۔ اگرچہ ابلیس نے پہلے ہی بہت زیادہ جدائیاں ڈالی ہوئی تھی، بہت زیادہ انسانوں کے درمیان خلا تھا، لیکن اس وبا نے آ کر اور زیادہ جدائیوں کو جنم دیا۔ اگرچہ خاندانی زندگی کے اندر ایک جگہ پر جمع ہونے کا سبب بھی بنی، خاندانی زندگیوں کے اندر قربت بھی بڑھائی۔ ایسے حالات میں دنیا کے ایمانداروں کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دنیا کے ایمانداروں کی اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے حالات کا حل صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور وہ خدا نے ہمیں اس آیت مقدسہ میں بیان کیا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے محکم قلعہ، خداوند ہمارا نجات دینے والا، خداوند ہماری زندگی کو بحال کرنے والا ہے، اور جو اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے، جن کا تعلق خدا کے کلام سے، خدا کی حضوری میں، خدا کی شکر گزاری میں، خدا کے خیمہ میں، خدا کے گھر میں جھکے رہتے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو 3 کام کرنے ہیں جو اس کے نام کے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ صرف نام رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، یا ہم اپنے نام کے آگے مسیح لگا دیں یہی کافی نہیں ہے۔ ہم کرسچن بورن ہو سکتے، پیدائشی مسیح گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے نام کے ساتھ جڑے رہنا، خدا کے نام میں، خدا کے خوف میں رہنا، خدا کے ساتھ منسلک ہونا، خدا کے فرمان اور آئین کو پورا کرنا، اور خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھنا، ان کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ وہ خاکسار بن کر، خاکسار بننا، اپنے آپ کو عاجز، حلیم، فروتن بنانا، اپنے اندر سے غصے کی لہر کو ختم کرنا، اپنے اندر ان تمام بدعات کو نکالنا، اپنے اندر سے ان تمام ابلیس کی سوچوں کو نکالنا جو دوسروں کے بارے میں یا ہم باندھتے رہتے ہیں۔ خاکسار بننا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم مٹی میں ہیں اور مٹی میں جانے والے ہیں، خاک ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی تک قائم اور دائم رہنے والی نہیں زندگی، بلکہ ہم خاکسار ہیں۔ ہم یہ جان لیں کہ ہمارا یہ خیمے کا گھر گرا دیا جانے والا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اس بات کے اندر اپنی زندگی گزاریں کہ ہم خاکسار، اور اپنے آپ کو جھکائیں خدا کے سامنے، اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل جھک کر ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دیں، اور پھر خالی کر کے دعا کرنا۔ میرے عزیزو، آج انسان اپنے آپ کو خاکسار بنانے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی پرسنالٹی کو برقرار رکھتا، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن
خدا کے کلام میں یہ بات سکھائی گئی کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہمیں خدا کے خوف میں رہنا ہے، اس کی حکمت اور دانائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ڈرتے رہنا ہے اس سے، اور خاکسار بننا، اپنے آپ کو خالی کرنا۔ پھر لکھا ہے خدا کے دیدار کے طالب ہونا۔ ہمارے اندر ہمیشہ ایک طلب رہے، ایک طلب کہ ہم نے خداوند کا دیدار کرنا ہے، ہم نے خداوند کی خالی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس زمین پر اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتے نہیں جس طرح خدا فرماتا ہے، تو میرے عزیزو پھر ہم اس کے دیدار کے طالب بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اندر ایک دیدار کی طلب ہونی چاہیے، ہمارے اندر خدا کے ساتھ بات کرنے کی طلب ہونی چاہیے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے خدا کے گھر جانا ہے۔ کیونکہ داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلے، کیونکہ داؤد خدا کے دیدار کا طالب رہتا، وہ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں، دانیل خدا کی حضوری میں 3 وقت اس کے دیدار کا طلبگار تھا، اور وہ جھکتا تھا خدا کے سامنے، خدا کی حضوری میں جاتا اور خداوند اپنے خدا کو مبارک کہتا۔ میرے عزیزو، اور تیسری بات، اپنی بری راہوں سے پھرنا۔ جب ہم توبہ کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، معافی مانگتے، تو خدا ذوالجلال جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کا آغاز کیا تو اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک۔ آج برائیاں، ابلیس کا ہاتھ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں پر خدا کے کلام کی منادی، خدا کے کلام کا پرچار، خدا کے کلام کی سچائیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہیں پر ابلیس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ابلیس نے بھی اپنے ہاتھ کو ایمانداروں کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، اور ایمانداروں کے خلاف اکساتا، لوگوں کو تیار کرتا تاکہ ان کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر، بڑی خاص بات، اور میرے دیدار کے طالب ہو کر، اور دعا کریں گے، اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے، تو پھر میں آسمان سے ان کی آواز سن کر انہیں برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم خاکسار نہیں ہیں، اگر ہم اس کے دیدار کے طالب نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، ہم نے ان تمام بری روشوں کو چھوڑا نہیں ہے، اور بظاہر ہم کہتے ہیں جی ہم نے توبہ کر لی، ہم نے معافی مانگ لی، لیکن پھر ہم انہی کاموں کو کرتے رہتے۔ یاد رکھیے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم بری راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ایماندار ان تینوں کاموں کو اختیار کریں گے، تو ان کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ جب ایک بچہ پورا سال محنت کرتا ہے پڑھائی لکھائی میں، اور جب ایگزام دیتا ہے تو پھر اس کے ایگزام کے وقت اس کا نتیجہ اناؤنس کیا جاتا ہے، رزلٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح خدا کے لوگوں کے لیے بھی خدا اپنے نتیجے کا اعلان کرتا ہے، اور اس ورس میں خدا نتیجے کا بھی اعلان کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں گے، میرے دیدار کے طالب ہوں گے، اور اپنی بری راہوں سے پھریں گے، تب میں خداوند ان کی دعا کو سننے کے لیے کہاں سے؟
آسمان سے ان کی آواز سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاللیلویہ! خدا معاف کرنے والا ہے۔ میرا یسوع معافی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے یسوع نے سکھایا کہ معاف کیا کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم معاف نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی زندگی کے اندر معافی کی تعلیم کو نہیں رکھتے، اس وقت تک ہماری زندگی برکت سے بھرتی نہیں ہے۔ اس لیے خدا ایسی دعا کو آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کرے گا۔ خدا پھر ان کو تو معاف کرے گا ہی، ان کے خاندان کو تو برکت ملے گی، ان کی زندگیوں کو تو برکت ملے گی، تو لکھا ہے خدا ان کے ملک کو بھی بحال کرے گا۔ ہاللیلویہ! دیکھیں کتنی بڑی برکت، کتنی بڑی بلیسنگ، کتنا بڑا فضل خدا کے اس چھوٹے سے کلام میں، پیغام میں۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس کے دیدار کے طالب ہو جاتے ہیں، اگر ہم خاکسار ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، خدا آسمان سے سن کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے ملک کو بھی بحال کرے گا۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہم نے اپنے طریقوں سے نہیں بلکہ خدا کے طریقوں سے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اپنے طریقے سے کام نہیں کرنا، بلکہ خدا خود ہمارے ملک کو بحال کرے، خدا خود ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہم خدا کو وقت دیں، ہم خداوند کے حضور جھکیں، ہم خداوند کے حضور پکاریں، داؤد کی طرح کہ یہوہ میں پکاردا میرے وال تو چھتی آ۔ جب ہم پکاریں گے تو میرے عزیزو خدا ہمیں برکت دے گا۔ ہمارا کام خاکساری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ ہم عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ آ کر دعا کریں، اس شخص کی طرح جو ہیکل کے باہر کھڑا ہو کر اپنی چھاتی پیٹتا اور کہتا ہے خداوند میں اس لائق نہیں کہ میں تیری چھت کے نیچے آؤں، صرف تو کہہ ہی دے تو مجھ پر تیری برکت نازل ہو جائے گی، مجھ پر رحم ہو جائے گا۔ ہم دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خاکسار بن کر، عاجز بن کر، انکسار، حلیم اور فروتن بن کر خدا کے قدموں میں بیٹھیں اور خدا سے دعا کریں۔ ہم اس بات میں ایمان رکھیں اور خدا کی حضوری کو تلاش کریں، خدا کی حضوری کو، خدا کی معموری کو تلاش کریں۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، اپنے آپ پر۔ کیا ہم خدا کی حضوری کی تلاش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بھید کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی کے اندر اپنے کلام کو نازل فرمائے اور ہمیں عاجز، انکسار، حلیم اور فروتن اور خاکسار بننے کا فضل بخشے؟ آئیے ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، جس کو خداوند نے اپنی شیبے پر بنایا، زندگی کا دم نتنوں میں پھونکا ہے تاکہ ہم زندہ رہ کر خداوند کی موجودگی کا اعلان کریں۔ ہم جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، خاکسار بن کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہے کہ ابلیس تیری دہلیز پر دبکا بیٹھا ہے۔ موقع نہ دیں ابلیس کو، شیطان کو موقع نہ دیں اپنی زندگی میں، بلکہ خدا کی حضوری میں خاکسار بن کر، عاجز بن کر، حلیم بن کر، اس کے دیدار کے طالب بن کر، اور ان تمام کاموں کو جو ابلیس کے ہیں ان کو ترک کر کے، چھوڑ کے خدا کے حضور بیٹھیں۔
خدا کو دیکھنے کی اپنے اندر طلب پیدا کریں، خدا کو اس کے قدموں میں آ کر اس کی حضوری کو محسوس کریں، اور ان تمام بری سوچوں کو، برے روحانی بحالی، اپنے خاندان کے لیے خدا کے حضور جھکنا اور خداوند کے نام کو جلال دینا۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی روحانی زندگی کی بحالی اور اپنے پیارے ملک کی بحالی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خاکسار بننا ہے، ہمیں اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے، اور ہمیں بری راہوں کو چھوڑنا ہے۔ تب خدا آسمان سے سن کر ہمارے گناہ معاف کر دے گا، ہمیں برکت دے گا، ہمیں خدا اپنے کلام کے ساتھ جلال سے معمور کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا حکم ہے کہ ملک کی سلامتی چاہو، اعلیٰ حاکموں کے اور اختیار والوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ خدا خاکساری کے ساتھ مانگی گئی دعا سنتا ہے۔ خدا کے حضور میرے عزیزو، آج ہمیں بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند اپنے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج بھی خدا کے بھید کو نہیں سمجھ پاتے اور ان کی سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، میرے عزیزو غور کیجئے، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، ہمیں وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ ہماری زندگی کا حصہ جو ہے وہ خدا جانتا ہے کہ ہم نے کب تک جینا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے۔ اگر ہمیں خدا نے موقع دیا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آج خاکسار بنے، جو اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں وہ خاکسار بنے، وہ اس کے دیدار کے طالب ہوں، وہ اپنی تمام ان راہوں کو، بری روشوں کو چھوڑیں اور سچائی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس کے طلبگار ہو جائیں۔ ایمان رکھیے کہ جب بھی آپ دعا کریں گے، جب بھی آپ خداوند کے حضور پکاریں گے، خداوند آپ کی فریاد کو سنے گا اور خداوند آپ کو جواب دے گا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے اور ہمیں خاکسار بننے کا فضل بخشے، ہمیں اس کے دیدار کے طالب ہونے کا فضل بخشے، اور ہمیں اپنی بری راہوں کو چھوڑنے کا فضل بخشے، تاکہ جب ہم یہ تینوں کام کریں گے تو پھر ہم اس کے نام سے برکت پائیں گے، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں، اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں اس کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ آئیے دعا کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں 26 نومبر کو بروز جمعہ شام 4:30 بجے UGA چرچ گلزار ٹاؤن میں شکر گزاری کی عبادت، جو تھینکس گیونگز کی عبادت ہے، جو پوری دنیا شکر گزاری کی عبادت کر رہی ہے، ہم بھی خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے لیے خدا کے حضور جمع ہوں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ آپ سب اس عبادت میں شریک ہوں، آپ آئیے، جتنے بھی سنتے ہیں ضرور آئیے گا، خدا کی حضوری میں خاکسار بن کر، اس کے دیدار کے طالب ہو کر، اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے تابع کرتے ہوئے اس کے حضور پکاریں اور خدا آپ کی دعا کو سنے گا۔ ہاللیلویہ۔ مہربان، قدوس، قادر، مطلق خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، یسوع مسیح کے جلالی، قادر اور قدرت والے نام سے خداوند میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اس زندگی کے لیے،
ان سانسوں کے لیے جو خداوند آپ نے ہمیں دی ہیں، تاکہ ہم ان سانسوں کو اے خداوند آپ کے کلام کے مطابق گزار کر آپ کی شکر گزاری کر سکیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام میں اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر، خداوند اپنے قادر ہاتھ کو بڑھا کر پوری دنیا پر اپنی رحمت کو نازل کر، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اپنے دیدار کا طلبگار بنا، ہمیں خاکسار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، معافی چاہتے، ہمیں معاف کر۔ ہم پوری دنیا مل کر آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار، توبہ کرتے، معافی چاہتے۔ خداوند تو حلیم اور فروتن ہم سب کی زندگیوں میں اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ شکر گزار ہوں کہ خداوند آپ نے ہماری زندگی میں یہ فضل بخشا کہ ہم روز پوری دنیا کے ساتھ مل کر خداوند آپ کے بیٹے اپنے نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح میں شکر گزاری کرتے اور دعا کرتے۔ میری دعا ہے تمام بے اولاد لوگوں کے لیے، خداوند جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں، خاندان ہیں جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خداوند ان کی زندگیوں میں آپ کا جلال ظاہر ہو، آپ کی برکت ظاہر ہو، آپ کا پاک روح ظاہر ہو، آپ کی حضوری ظاہر ہو، اور آپ کی حضوری میں خداوند وہ برکت پائیں۔ شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ آسمانی خدا اپنے کلام کے وعدے کے مطابق خداوند تمہاری زندگیوں میں اپنے نور کو چمکا، تاکہ ہم اس نور میں بڑھتے ہوئے خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ کامل کرنے والے خدا رحم فرما، برکت عطا کر، قوت عطا کر، اور اپنے جلالی نام سے خداوند ہماری زندگیوں کو جلال کے ساتھ معمور کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور ہمیشہ ہم اسی طرح جڑے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور روز خدا کے قدموں میں آئیں گے اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں گے۔ خداوند کا جلال چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہر زندگی کے لیے جو خدا کے حضور جھکی، جس نے خدا کے کلام کو سنا، ضرور آپ اس کلام کو سن کر شیئر کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔